नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह निसा आयत नंबर 167 167। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द दल्लू दलालन बईदा। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू उन्होंने कुफ़र किया, वा और सद्दू उन्होंने रोका, अन से सबीली रास्ता, अल्लाह अल्लाह का, सबीलिल्लाहि अल्लाह का रास्ता, क़द दल्लू तहकीक वो गुमराही में पड़े हैं, दलालम गुमराही, बईदन दूर। इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, यकीनन वो गुमराह हो गए, बहुत दूर का गुमराह होना। सबसे पहले हम इसका रब्ता कलाम यानी कनेक्शन देखेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम के मिशन की मुखालफत करने वालों की सज़ा, इस का जो है वो कनेक्शन है। कुफ़र का माना है हकीकत पर पर्दा डालना। शरई इस्तिलाह में अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत का इनकार करने वाला काफिर होता है। जो लोग कुफ़र का इर्तिकाब करते हैं वही लोग अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनते हैं। अल्लाह ताला की राह से मुराद सिरात मुस्तकीम और दीन का रास्ता है। अल्लाह ताला की आयात का इनकार और उसकी राह में रुकावट बनने की मुख्तलिफ सूरतों में से कोई एक सूरत हो सकती है। नंबर 1, ख़ुद कुफ़र इख्तियार करना, अपने किरदार और तरीक़ाकार से लोगों को दीन से रोकना, ऐसे लोग भी हैं। नंबर 2, इस्लाम का इकरार करने के बावजूद जानबूझकर कुफ़ार जैसा अक़ीदा और किरदार रखना, जिससे लोगों की नज़रों में इस्लाम और मुसलमानों के वक़ार पर बात आए। ऐसे लोग बैक वक्त कुफ़र और जुल्म के मुर्तकिब होते हैं। कुफ़र को पसंद करने की वजह से अल्लाह ताला ना उन्हें मुआफ़ करता है और ना ही सिरात मुस्तकीम की तौफ़ीक देता है। उनके पसंदीदा रास्ते पर चलने के लिए उन्हें खुला छोड़ देता है, जो रास्ता जहन्नम का है। उस जहन्नम में उन्हें अब्दालाबाद तक रहना, नाफरमान बड़ा हो या छोटा, उसे जहन्नम में फेंकना अल्लाह ताला के लिए ज़र्रा बराबर मुश्किल नहीं। यहाँ उनकी ना फरियाद सुनी जाएगी और ना कोई उनकी मदद करने वाला होगा। यह है जी हमारी आयत नंबर 167 167। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह निसा आयत नंबर 168। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू उन्होंने कुफ़र किया, वा और ज़लमू ज़ुल्म किया, लम यकुन नहीं है, अल्लाह अल्लाह, लियग़फ़िरा के बख्श दे, लहुम उन्हें, वा और ला नहीं, लियहदियहुम उन्हें हदायत दे, तरीक़न रास्ता सीधा। इसकी ट्रांसलेशन है। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें नहीं बख्शेगा और ना ही उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हदायत देगा। यहाँ पर बात हो रही है ज़ालिम लोगों की, काफिर लोगों की, यानी वो लोग जो ज़ालिम है और हकीकत में मुसलमान नहीं है, काफिर है, उनका जिक्र हो रहा है, तज़किरा हो रहा है। जबकि कुफ़र और जुल्म अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ कर देगा, शिरक माफ़ नहीं करेगा, और कुफ़र इनकार करना होता है। अल्लाह उन्हें नहीं बख्शेगा और ना ही उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देगा। यानी अल्लाह ताला कुफ़र और जुल्म करने वालों को हरगिज़ नहीं बख्शेगा और मुआफ़ नहीं करेगा। उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत भी नहीं मिलेगी रब कायनात की तरफ से। ये अल्लाह का फ़ैसला है और उस फ़ैसले में हम दखल नहीं दे सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला तरीका जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। इल्ला मगर, तरीका रास्ता, जहन्नम खालिदीना रहेंगे, फ़ीहा उसमें, अबदन हमेशा, वा और काना है, ज़ालिका ये, अलल्लाहि अल्लाह पर, यसीरा आसान। इसकी ट्रांसलेशन है। सिवाय जहन्नम की राह के जिसमें वो हमेश रहेंगे, और ऐसा करना अल्लाह पर बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 39 है, 39।
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی اس آیت کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ کفار اور مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اس سلسلے میں آیت نمبر 39 آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی رکھی، جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. والذین، وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا جنہوں نے، وا اور کذبوا، جھٹلایا، ٹھیک ہے، جھٹلایا، بی آیاتی، ہماری آیات کو، اولئکا، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، آگ والے، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ آگ والے ہیں، ٹھیک ہے، اصحاب النار، آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ. یہ ایک آیت ہے، پوری نہیں پڑھی میں نے، اس کی ٹرانسلیشن ضرور پوری پڑھوں گی. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پر ہم نے کیا سمجھا کہ سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے اور شرک کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے 2 آیتیں بھی رکھی، یعنی قرآن سے ہی میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت میں جو مسائل ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور لوگوں کو حق سے روکنے والے گمراہ ہیں. نمبر 2، ظلم اور کفر کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. نمبر 3، کافروں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے لیے کفار کو عذاب دینا مشکل نہیں ہے. اور تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، کفار کے لیے معافی نہیں ہے. اس سلسلہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے، موت کی تمنا پوری نہ ہوگی. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 123 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 123 123، عذر قبول نہ ہوگا. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 123 123، سفارش قبول نہ ہوگی. اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 ہے، جہنم میں رخصت نہ ہوگی. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 167 ہے، جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 91 ہے، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور سورہ السجدہ کی آیت نمبر 12 دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے. اتنے سارے حوالہ جات ہیں کہ عذر قبول نہیں ہوگا، سفارش قبول نہیں ہوگی، جہنم میں رخصت نہ ہوگی، یعنی کہ جہنم میں ہی رہیں گے، وہاں سے رخصتی نہیں ہوگی، جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فائن نہیں لیا جائے گا، یعنی جہنم سے نکالنے کے لیے. اور پھر یہ کہ ان کے لیے دنیا کے راستے بھی بند ہوں گے، دنیا میں واپسی ہرگز ممکن نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 170 170، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یا ایہا، اے، الناسو، لوگوں، یا ایہا الناسو، اے لوگ، قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، الرسول، رسول، بالحق کی، بھی ساتھ، حق کے ساتھ، من سے ربکم، تمہارا رب، فآمنوا، سو ایمان لاؤ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وا، اور ان اگر تکفروا، تم نہ مانو گے، فپس ان، بے شک، للہ، اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات، آسمانوں میں، وا اور ارض، زمین، وا اور کانا ہے، اللہ علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا. اس کی ٹرانسلیشن ہے، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، پس ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر کفر کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن جسے ہم ربط کلام کا نام دیتے ہیں وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے. منکرین نبوت کو ایک مرتبہ پھر نبی آخر الزماں، ختم الانبیاء، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. انکار کرنے والوں کو انتباہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ تمہارے
کفر سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہود کے بعد دعوت عام دی جا رہی ہے کہ اے لوگو، یہودیوں کی طرح بہانہ تراشی اور حیلہ سازی کرنے کی بجائے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہی تمہارے لیے بہتر راستہ ہے۔ اگر تم ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے سے گریزاں ہو تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے تابعہ فرما ہے۔ صرف باغی انسان ہی پوری کائنات کے طرز عمل کے خلاف طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ ڈھیل انسان کو اس لیے نہیں دی گئی کہ انسان کے اعمال و خیالات اللہ کے علم سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی حکمت و مشیت کے تحت انسان کو ایک وقت مقرر تک چھوڑے ہوئے ہے۔ جب اس کی گرفت اور عذاب کا وقت آئے گا تو باغی اور ظالم کو چھڑانے اور بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حق یعنی الحق اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الحق، مشکات المصابی، باب اسماء اللہ، ٹھیک ہے۔ حق سے مراد قرآن اور اللہ کا پیغام ہے۔ آپ کی نبوت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف دعا کی بلکہ مکہ شہر کی نشاندہی بھی فرمائی کہ اس شہر اور اس قوم میں آخری نبی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے آگے بڑھ کر آپ کا اسم گرامی لے کر، آپ کا نام نامی خوبصورت نام لے کر بنی اسرائیل کو آپ کی نبوت کی بشارت سے نوازا۔ اور احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عرباد بن ساریہ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن مجید میں مجھے ختم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اسی طرح ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی مائیں دیکھا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے جنونس سارے کے سارے فاجر انسان کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ نمبر 2، کفر و شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ و مقام۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ نمبر 2، آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا، الانبیاء آیت نمبر 107۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اور آپ کو پوری دنیا کے لیے داعی، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ احزاب آیت نمبر 45، 46، 45 اور 46۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رؤوف رحیم بنایا گیا، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، سورہ آل عمران آیت 164، 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم پہلے دیکھیں گے۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لا نہیں، تغلو غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، اور لا تقولو نہ کہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ کے بارے میں، الا سوائے الحق کا حق، انما
اس کے سوا نہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و اور کلماتہ اس کا کلمہ القاہا اس کو ڈالا الا طرف مریم و اور روح منہ اس سے فآمنو سو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر و اور رسول ہی اس کے رسول و اور لا نہیں تقولو کہو ثلاثتن تین اعتہو باز رہو خیرن بہتر لکم تمہارے لیے انما اس کے سوا نہیں اللہ الہ واحد معبود واحد سبحانہ و پاک ہے ان کے یکونہ ہو لہو اس کا ولدن اولاد لہو اس کا ماں جو فی میں السماواتی آسمانوں فی السماواتی آسمانوں میں وا اور ماں جو فی الارضی زمین میں وا اور کفا کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے ذمہ سچی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین الہ ہیں، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود برحق ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ سب سے پہلے ہم ربط کلام اس کا سمجھیں گے۔ اگر اہل کتاب اپنے دین میں غلو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہوئے ہدایت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن وہ مذہبی عصبیت اور دین میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ غلط بات جوڑنا دین میں، غلط چیزیں شامل کرنا دین میں، ٹھیک ہے، دین میں غلو کرنا۔ اچھا جی، خطاب کا آغاز یہود سے ہوا تھا جس میں انہیں مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا۔ ان کے بعد تمام لوگوں کو دعوت حق قبول کرنے کی تلقین کی گئی۔ اب عیسائیوں کی دین کے بارے میں بنیادی خرابی یعنی غلو کرنے سے روکا جا رہا ہے جو ان کی گمراہی کا اصل سبب ہے۔ غلو کا معنی ہے محبت یا تعصب میں آ کر افراط و تفرید کرنا۔ یہودیوں نے تعصب کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور وہ اس میں اتنا آگے نکل گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پاک باز والدہ پر الزامات لگائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا انکار کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بارہا مرتبہ فرمایا تھا کہ میں کوئی الگ شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ تورات کی تعلیمات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ستیاناس ہو اس غلو کا جس کے نتیجے میں یہودیوں نے ہر سچائی کو ٹھکرا دیا۔ ان کے برعکس عیسائیوں نے دوسری انتہا کو اختیار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مریم کو خدا کی بیوی قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ یہودی عداوت کی بنیاد پر گمراہ ہوئے اور عیسائی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ ٹھہرے۔ عیسائیوں کو اس لیے روکا اور ٹوکا جا رہا ہے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں۔ ان کی حیثیت تو یہ تھی کہ وہ مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ خدا کی خدائی میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدہ کے حوالے سے ہر شخص کے باطل نظریہ کی نفی فرمائی ہے کہ کوئی ذات ادنا ہو یا اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ اور اس کی صفات کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اس عقیدہ کو سورۃ اخلاص میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان تو کروڑوں اور اربوں گزرے ہیں اور ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے ایسے انسانوں کو منتخب فرماتا ہے جو ظاہری و باطنی کمال، کردار کی پاکیزگی اور قلبی طہارت کے لحاظ سے اپنے دور کے سب سے بلند اور ممتاز انسان ہوا کرتے تھے۔ انسان اور ضرورتوں کے ناطے سے وہ لوگوں کے ہم شکل اور ہم مثل ہوتے تھے، لیکن خوبیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے انسانوں کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، گویا کہ رسول شرف انسانیت کے انتہا اور خدا کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اعزاز سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ہوا رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ ظاہر ہے کہ جس کی طرف سے کوئی پیغام دینے والا ہو اس کا بھیجنے والا اس سے اعلیٰ اور بہتر ہوا کرتا ہے۔ بھیجنے والا جب چاہے
اپنے رسول کو واپس بلا سکتا ہے، اس لیے ہر پیغمبر اپنی زندگی گزار کر موت کی آغوش میں چلا گیا، اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد ہوئی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ اور ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ قرآن مجید میں کلمہ کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کلمہ کا معنی ہے خوشخبری اور بشارت۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اس طرح استعمال ہوا ہے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا بلا شبہ اے مریم اللہ تجھے اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ اور نمبر 2 پہ ہے کلمہ کا معنی آیت اور نشانی ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار تھی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اور کلمہ کا ایک اور معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کلمہ کا معنی ہے کلام۔ امید ہے اب میں نیک عمل کروں گا جسے میں چھوڑ آیا ہوں، ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان کے درمیان دوبارہ اٹھنے تک کے دن تک ایک آڑ ہوگی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 100۔ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اور کلمۃ اللہ ہونے کے ساتھ ان کا تیسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ کی روح ہیں، یعنی وہ لفظ جس سے عیسائی مغالطہ کا شکار ہوئے یا وہ جان بوجھ کر مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح قرار دے کر مریم میں اس کا القاء فرمایا، لہٰذا مریم اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر ایک مثلث بنتی ہے جسے وہ عرف عام میں تثلیث قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی من ساختہ اختراع ہے، یعنی کہ ان کی خود سے گھڑی ہوئی اختراع ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ روح کا استعمال مختلف انداز میں ہوا ہے۔ تو جب میں اسے درست کر چکوں، سورہ حجر کی آیت رکھنے لگی ہوں آپ کے سامنے، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ سورہ حجر آیت نمبر 29۔ اگر عیسائیوں کی باطل دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہر فرد اور ہر شخص میں اللہ تعالیٰ کی روح کو تسلیم کرنا پڑے گا، جس سے حلول جیسے بدترین شرک کا تصور سامنے آتا ہے، جس کی تائید معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا گیا ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور تثلیث کے باطل عقیدہ کو یک لخت چھوڑ دو۔ اسے چھوڑ دینے میں ہی تمہاری بہتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے یکتا اور تنہا ہے، اس کی ذات اور صفات پہ اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے، اس کی ذات ان سہاروں اور رشتوں سے ممتاز اور پاک ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اولاد تو انسان کی ضرورت اور کمزوری ہے۔ اولاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کا سلسلہ نسب جاری رہے، تاکہ اس کا نام اور کام باقی رہے، جبکہ اللہ کو کسی بھی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اولاد نہ ہو تو انسان اپنے آپ میں تنہائی اور اداسی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اولاد آدمی کا سہارا اور اس کی ضروریات میں معاون ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاون نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ محبت کرنے میں طبعاً مجبور ہوتے ہیں، طبیعتاً، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہے اور نہ ہی تنہائی محسوس کرتا ہے، نہ اس کو خدمت اور سہارے اور معاون کی ضرورت ہے، وہ تو محبت کرنے والا اور کائنات کی ہر چیز کو سہارا دینے والا ہے۔ وہ ان کمزوریوں سے یکسر بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ اس کی غلامی اور فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے۔ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ باپ اور بیٹے یا کسی کا حصہ ہونے کی بنا پر نہیں، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ خالق اور مالک اور مملوک کا ہے، جسے دنیا کے کسی رشتے کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے لیے لائق نہیں، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لائق نہیں، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد پکڑی ہے، یعنی شرک کرنا، یہ گالی دینا ہے کہ میں نے اولاد پکڑی ہے، کہ میری اولاد ہے، جبکہ یہ ایسا کہنا اور ایسا کسی بھی طریقے سے کہنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کا مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، دین کے معاملے میں افراط و تفریق سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی نسبت سے صرف حق بات ہی کہنی چاہیے۔ نمبر 3، الہ صرف ایک ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اولاد اور بیوی سے پاک ہے۔ اب تفسیر بالقرآن آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور حضرت مریم علیہ السلام کا مقام۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور صاحب کتاب نبی تھے، سورہ مریم آیت نمبر 30۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حضرت جبرائیل کے ذریعے مدد کی گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 253۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 75۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، سورہ آل عمران آیت نمبر 46 47 48 49 46 47 48 اور 49۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزت والے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 45 45۔ اور نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی کفالت کی گئی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 44 آیت نمبر 44۔ یہ ہے جی ہماری سورہ نساء آیت نمبر 171 جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کافی لمبی آیت ہے، سو ہم کیا کرتے ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ 12 منٹ سے اوپر کی آیت جو ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ باقی آیات بھی ملنی ہیں، تو تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ 30 منٹ سے اوپر کی چلی جاتی ہیں۔